सरताज साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और उस हैसियत से जो टिकट एलोकेशन हुई है उसमें आपका बड़ा मेजर रोल था। अगर आपके सामने एक चॉइस हो कि एक हल्के से दो उम्मीदवार हैं, एक ऐसा है जिसकी जीत काफी हद तक यकीनी है, लेकिन उसके ऊपर कुछ शुबात हैं कि वो करप्शन में उसने मुलविस रहा है, प्रूफ कोई नहीं है, एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन एक कहा जा रहा है कि शायद वो करप्ट हो। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसके जीतने के इम्कान कम है, लेकिन वो बिल्कुल ऑनेस्ट है और उसका पास्ट बिल्कुल साफ है। आप किसको टिकट देंगे? असल में बात नए और पुराने की नहीं, अच्छे चेहरों की है। पुरानों में भी अच्छे लोग हैं और नए में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो मशकूक हों। तो हर पार्टी ज़ाहिर है ये कोशिश करती है कि वो अच्छे उम्मीदवार सामने लाए जो न सिर्फ इंतखाबात जीत सकें बल्कि कौम की खिदमत भी कर सकें और उन पर कोई दबा ना हो। और हमने इस मकसद के लिए भरपूर कोशिश की है। सबसे पहले तो इंटरव्यू किए तमाम उम्मीदवारों को, सूबाई बोर्डों ने सूबाई उम्मीदवारों को किया, मरकजी बोर्ड ने मरकजी उम्मीदवारों को किया। फिर हमने पहली दफ़ा ये काम किया कि तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें अखबारात में शाया की और तमाम वोटर्स से गुजारिश की कि अगर इनके बारे में आपको कोई शिकायत है, कोई आपको मालूम है ऐसी चीज़ जो हमारे नोटिस में आनी चाहिए, तो हमें आप ज़रूर लिखें। और हमें हज़ारों ख़त मौसूल हुए और हमने, मैं ये कह सकता हूँ कि कई उम्मीदवार इस दफ़ा उनकी जो शोहरत थी या उनके खिलाफ शिकायत थी उसकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या एक कैंडिडेट का जीतना या उसका बिल्कुल ऑनेस्ट और इम्पेकेबल होना? ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर होता है? मेरा ख्याल है कि उसमें दो किस्म की सिचुएशंस होती हैं। एक तो ऐसी जहां हमारा वोट बैंक काफ़ी है, पार्टी का वोट बैंक, वहां हम जिसको भी टिकट दें उसकी जीत के इम्कान अच्छे हैं। वहां तो हम हत्ता मकदूर क्वालिफाइड आदमी और अच्छे आदमी को लाते हैं। जहाँ पे बाज़ जगह जो ख़ास तौर पे जहाँ तालीम कम है, अभी तक फ्यूडल निज़ाम है, अभी तक वहाँ पे बिरादरी सिस्टम ज़्यादा डोमिनेंट है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि पर्सनल वोट अगर 30, 40, 50% तक है तो आप जीतने को मद्देनज़र रखते हैं। लेकिन यहाँ भी कम अज़ कम हमारी पार्टी ये नहीं करेगी कि एक ऐसी शोहरत वाले आदमी को सिर्फ इसलिए कि वो सीट जीत सकता है टिकट दे। तो वो डिवाइडिंग लाइन जो है वो ये है कि वो काबिल कबूल हो लेकिन अपना ज़ाती वोट बैंक उसका। तो इस बार जो आपने लिस्ट बनाई है कैंडिडेट्स की, आपके ख्याल में वो सब के सब बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, विद क्लीन रेपुटेशन, कोई धब्बा नहीं है उन पे? मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज जो चंद एक जिनके बारे में ज़्यादा वो था उनको तो टिकट नहीं दिए गए, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा ख्याल है 20% हमारे कोई नए लोग हैं इस वक्त जो हमारी नेशनल असम्बली की टिकट हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कम से कम आधे बल्कि 45% हमारे उम्मीदवार जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं। उसमें कोई 15% जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, लॉयर्स उसमें काफ़ी सारे हैं और इंजीनियर्स, MBAs। तो जो ब्लेंड है, और ये तमाम मुल्कों में यही होता है, हर जमहूरी मुल्क में, कि बल्कि अमेरिका में तो 80-85% उम्मीदवार जो हैं वो पुराने उम्मीदवार कई कई दफ़ा इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन हर दफ़ा जो ब्लेंड है उसका इम्तजाज है उसका नए उम्मीदवारों के साथ 15-20% होना चाहिए ताकि साथ साथ में वो जो अच्छा इम्तजाज जो है वो आ सके। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि अगर सिर्फ पुराने चेहरे हों तो उनमें तो इतना ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो एक सियासतदान का परसेप्शन बना हुआ है वो यही है कि ये करप्ट हैं और इन्होंने मुल्क के लिए कुछ काम नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, और इसीलिए जब पुराने लोग आते हैं तो लोग उनको शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन आपका शायद कहने का मतलब ये है कि अगर कोई थोड़ा 19-20 का फर्क हो तो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। मेरा ख्याल है आपका कहने का ये मतलब है। एक तो ये मतलब है, दूसरा ये है कि ये जो रेपुटेशन बन गई है कि सारे सियासतदान जो हैं ये खराब हैं और गलत काम किए हैं, ये तासुर भी सही नहीं है। 5-10% मुमकिन है ऐसे हों जिन्होंने अपने ओहदे का या पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन ज़्यादातर कम अज़ कम मेरे अपने तजुर्बे में जो पिछली नेशनल असम्बली गुजरी है उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो अगर जिन लोगों ने अपने हल्के की खिदमत की है, और हमारे यहाँ कम अज़ कम 20 लोग ऐसे हैं जो 4 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं और वो अगर वोटर्स उनसे खुश हैं और वो उनकी रेपुटेशन भी सही है, तो क्यों उन्होंने दोबारा टिकट दिया जाए? मशहूर साहब, आपने लिस्ट पढ़ी होगी जो लोग एक बार फिर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं जिनको टिकट मिले हैं, आपका क्या ख्याल है इन लिस्ट के बारे में? मेरे ख्याल में तकरीबन वही लोग हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और अगर नए लाए भी हैं उनकी जगह तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इस बात का ख्याल रखा गया कि वो जीत सकता है सीट या नहीं, और अगर वो मेरे ख्याल में वो उनसे कोई बेहतर गालिबन नहीं होंगे, कुछ होंगे, मगर मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ उसी किस्म का लॉट है, वही बात है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं।
لیکن اس پہ تو پھر یہی سوال بنتا ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ 4 اسمبلیاں ٹوٹی، 4 بار الیکشن ہوئے ہیں، ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے، اور اگر اس الیکشن کے بعد بھی وہی گروپ واپس آ رہا ہے تو پھر یہ جمہوریت کیسے آگے بڑھ رہی ہے؟ مطلب اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہی لوگ واپس آئیں گے. لوگوں میں بڑی بددلی ہے، مایوسی ہے. وہ سمجھتے تھے، لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا تھا یہ تھا کہ احتساب ہوگا. ابھی آج جو تقریر ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ احتساب آرڈیننس ہم نے پاس کر دیا، اب پبلک کا کام ہے کہ وہ احتساب کرے. اب پبلک سے یہ توقع کرنی کہ وہ احتساب کرے یہ ناممکن بات ہے. پبلک کا یہ کام نہیں ہوتا. اگر کوئی کرمنل ہے تو عدالت کا کام ہے کہ اس کو پکڑے، اس کو سزا دے. پبلک اس ملک میں خواندگی کی شرح بھی کم ہوتی جاتی ہے، آبادی بڑھتی ہے، ایجوکیشن لیول کم ہو رہی ہے، اور پبلک سے یہ توقع کرنی کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کتنا چور ہے، کیا چوری کی، میں سمجھتا ہوں بالکل غیر مناسب بات ہے. احتساب ہونا ضروری ہے، اور احتساب ہوا نہیں بالکل، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور 7 ہفتے گزر چکے ہیں، 5 باقی ہیں. اس لیے یہی نظر آتا ہے کہ وہ اسی قسم کے لوگ واپس آئیں گے، اور یہ جو تجربہ ہمیں 4 دفعہ ہوا ہے یہ پھر شاید دہرایا جائے گا. آپ کے خیال میں کوئی چینج آئے گا؟ فار ایگزامپل اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ آپ لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جس طرح ایر مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ واپس آ رہے ہیں، تو اس میں قوم کو تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. جو لوگ پاور میں آ رہے ہیں فائدہ تو ان لوگوں کو ہی ہو رہا ہے. نہیں دیکھیے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو 1990 سے 93 تک ہماری حکومت تھی، اس وقت صورتحال اب سے بہت بہتر تھی. سرمایہ کاری ہو رہی تھی، اقتصادی نظام بہتر ہوا تھا، چاروں صوبوں میں صورتحال اس سے بہتر تھی. تو مسئلہ صرف اسمبلی کے ممبران کا نہیں ہے. حکومت کا جو مجموعی کارگزاری ہے، اس کی کارکردگی ہے، اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے دیکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم جو اس وقت ملک میں ایک مایوسی کی کیفیت ہے کہ خدا ہمارے ملک کا کیا بنے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. جو کہ کسی نے اگر غلط کام کیا ہے تو اس کو ضرور شکر ہے کہ میرا خیال ہے کہ کم از کم پہلی دفعہ ایک ایسا خود مختار ادارہ بنا ہے جس سے کچھ نہ کچھ امید ہو سکتی ہے کہ عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں وقت لگے گا. لیکن گڈ گورننس اور اچھی پالیسی دینا وہ تو حکومت کا کام ہے، اور ہم نے اپنے ریکارڈ سے ثابت کیا ہے کہ ہم اس ملک کی معیشت کو، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ہماری حکومت نے جو پالیسیاں شروع کی تھیں اگر وہ چلتی رہتی ان 3 سالوں میں تو ملک کی صورتحال اب بہت مختلف ہوتی. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آ کر ہم انشاءاللہ اس ملک کو اس بحران سے نکال کے صحیح پٹری پہ ڈال سکتے. لیکن میرا خیال ہے اس وقت جو سب سے جو سیریس اور سنجیدہ بحران ملک میں ہے وہ ایک ہے کرائسس آف کریڈیبلٹی، یعنی جو اعتماد کا بحران ہے. لوگوں کا انسٹیٹیوشنز میں اعتماد اٹھ گیا ہے. پارلیمنٹ پہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے نیشنل اسمبلی میں جو پرفارمنس رہی ہے ایم این ایز کی، پروونشل اسمبلی میں فسٹ فائٹس ہوتی رہی ہیں، اور قوم یہ سوچتی کہ اگر یہ ریپرزینٹیوز ہیں تو یہ ملک کو کیسے چلائیں گے. بیسکلی دیٹ کرائسس آف کریڈیبلٹی وہ افیکٹ کرا ہے انسٹیٹیوشنز کو، اور اس میں شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ہی طبقے سے لوگ سیاست میں آ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے. پہلے فیوڈلز تھے، فیوڈلز کا دور چلتا رہا، اب کچھ عرصے سے انڈسٹریلسٹ آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اولیگارکی جو ہے یہ ابھی تک وہی ہے. اس میں مڈل کلاس کہاں ہے؟ اس پہ پروفیشنلز کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ذمہ داری اگر پولیٹیکل پارٹی سے پڑتی ہے تو آپ ایز سیکرٹری جنرل آف مسلم لیگ یہ ذمہ داری کہاں تک کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس دفعہ بہت ہی محنت سے کافی انالیسس کیا ہر کنسٹیٹوئنسیز کا کہ وہاں کے ووٹ بینک کیا ہے اور کس طرح کا امیدوار جو ہے وہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب بھی پچھلے آپ 50 سال کا ذکر کر رہے ہیں، اربن ووٹ بینک بڑا ہے اور اربن ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ملک میں یہ صرف انتخابات کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی پیچھے رہی ہے. اگر ہمارے ہاں تعلیم کافی حد تک تیزی سے بڑھتی تو اب صورتحال سیاسی بھی مختلف ہوتی. آفٹر آل آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پورے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، اور معاشرے میں جو خرابیاں یا بیکورڈنس ہے یا تعلیم کی کمی ہے وہ یا سیاسی شعور، تو وہ اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ بھی ہوتا ہے. پارلیمنٹ ستار صاحب نے کہا ہے کہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. جو ہماری اسمبلیز ابھی تک نہیں ہیں، پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی، کیا آپ کے خیال ہے وہ باقی عکاسی کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کی؟ بات ہے جی، کرپشن کا اتنا بڑا رول ہے ہماری سیاست میں کہ، اور خرچ اتنا زیادہ ہے کہ توقع کرنے کہ مڈل کلاس کا آدمی آ سکے، الیکشن لڑ سکے، بہت مشکل ہے. اور ایک دو اور اس میں پیچیدگیاں، ایک تو یہ ہے کہ فیوڈل سسٹم ہمارا ایسا ہے، خاص طور پہ سدرن پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں، اور سینسس نہ ہونے کی وجہ سے 16 سال سے جو شرح ہے اربن ایریاز کی وہ بڑھ گئی ہے. پہلے سے 50 یا 60% آبادی شہروں میں بستی ہے.
ان کی نمائندگی کم ہے، اس لیے جو فیوڈل پاور ہے وہ زیادہ ہے، رورل ایریاز کی سیٹیں زیادہ ہے. اگر اربن ایریا کی سیٹیں زیادہ ہوتی تو مڈل کلاس زیادہ آ سکتی تھی آگے. تو وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپینسز، کرپشن، یہ سب سے بڑی بزنس پاکستان میں سیاست ہے، سب سے بڑی بزنس. اگر آپ 40-50 لاکھ روپیہ انویسٹ کریں تو عام آدمی جو ہوتا ہے وہ جو جاتا ہے توقع کرتا ہے کہ شاید 15-20 کروڑ بنا لے گا. ان حالات میں توقع کرنے کی مڈل کلاس آگے آئے گی بڑا مشکل ہے. آپ زطا صاحب یہ تو ایڈمٹ کریں گے کہ اس اولیگارکی میں جو میجورٹی جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا انوالومنٹ نہیں ہے سیاست میں. وڈ یو اگری ٹو دس؟ نہیں، سیاسی شعور اور انٹرسٹ تو بڑھتا جا رہا ہے. نہیں، عام لوگ بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے ان ٹرمز آف فائٹنگ الیکشنز وہ تو نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ ہار لیول پہ نہیں ہے، لیکن صوبائی اور لوکل لیول پہ، لوکل گورنمنٹ لیول پہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کا جواب جو جنرل ارماٹ صاحب نے بات کی اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ پچھلے 1993 کے بعد سے 2 پارٹی سسٹم شروع ہوا ہے جہاں پہ 2 بڑی پارٹیاں سامنے آئی ہیں. اب مثلاً پچھلے الیکشن میں 20% ایسی سیٹیں تھیں جو ہم نے پارٹی بیس پہ جیتی، انڈیویجول وجہ سے نہیں جیتی، ہمارا ووٹ بینک تھا اور وہاں امیدواروں کا بہت کم خرچہ آیا. اس دفعہ مجھے امید ہے کہ پارٹی ووٹ بینک کی وجہ سے 40% یا اس سے زیادہ نہیں تو امیدوار منتخب ہوں گے اور ان کا خرچہ کم آئے گا. جیسے جیسے یہ عمل بڑھے گا تو پیسے کا رول جو ہے وہ الیکشن میں کم ہوگا. دوسری جو اس میں اچھی بات ہے، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت میں جو ہم نے پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن کا عمل شروع کیا تھا تاکہ رشوت کے موقع کم ہوں. جو ڈسکشن ہے سول سرونٹس کی یا پولیٹیکل لوگوں کے پاس جو اختیارات ہیں، اور ہم جو اب منشور بنا رہے ہیں اس میں یہی لکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈسکشنری پاور کسی کے پاس نہیں ہوگی. جو الیکٹڈ آدمی ہے اس کی جو دائرہ کار ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے لوکل ایڈمنسٹریشن میں. تو اس قسم کے یعنی یہ صرف ایک چیز سے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ اربن لوگوں کو زیادہ لے آئیں یا کوئی ایسا کام کریں. یہ ایک کئی ڈائمنشن کا کام ہے جس میں کہ آپ ایک طرف تعلیم آئے، دوسری طرف پارٹی ووٹ بینک بڑھے، تیسری طرف آپ گورنمنٹ کو شفاف کریں، انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، احتساب کا عمل کریں، تب جا کے خاطر خواہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر باوجود اس سے کہ 4 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، سیاسی عمل چل رہا ہے، جمہوری عمل چل رہا ہے. یہ وجہ خود بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اسی لیے آئین سے انحراف نہیں کرنا چاہیے کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہو کہ نہ ہو. ہمیں جمہوری روایتوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. جمہوریت کو اصل میں ہمارے ہاں 10-12 سال تو اتنا نہیں ہوتا، پہلے کئی دفعہ انٹرپٹ ہوتا رہا. تو جمہوری عمل جاری رہے انشاءاللہ تو یہ خرابیاں دور. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل تو چل رہا ہے لیکن ایٹ واٹ ایکسپینس، کس سپیڈ پہ چل رہا ہے؟ مطلب اگر ہم نے پچھلے 8 سال میں کوئی پروگریس نہیں کی، اب آپ دیکھیں جو ان 1997 کے الیکشن میں لوگ الیکٹ ہوں گے دے ول ٹیک اس انٹو دا نیکسٹ سینچری. میرے خیال 2002 تک اس کی اسمبلی کی لائف ہوگی. سو کیا یہ جو لاٹ آ رہا ہے کیا ان کا اتنا کیلیبر ہے کہ یہ پاکستان کو 21st سینچری میں لے کے جائے؟ میں تو سمجھتا ہوں بالکل ہے. اور کیا ان کا اتنا کیلیبر ہے؟ اس میں ایک اور پہلو ہے، آپ نے ذکر کیا کہ 2003 تک چلے گی کہ 2 تک چلی، پتہ نہیں 2002 تک میرا خیال ہے کب تک چلے گی پتہ نہیں. جس طرح چلتی رہی ابھی تک میرے خیال میں کسی نے ابھی آج تک پوری اپنی ٹرم پوری نہیں کی کسی. اور وجہ یہ ہے کہ جب یہ آئین بناتے ہیں حضرات آ کر، یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دیر تک یہ بیٹھے رہے وہاں، اور 5 سال لمٹ لگائی ہے. 5 سال ہمارے جیسے ملک کے لیے بہت زیادہ ہے عرصہ ہے. لوگ انتظار نہیں کر سکتے. 2-3 سال کے بعد نکل آتے ہیں سڑکوں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میعاد جو ہے اسمبلی کی 3 سال ہونی چاہیے. اس سے فوج کا بھی مداخلت کا خطرہ کم ہو جائے گا. اور 3 سال کے بعد فرض کیجئے ابھی 3 سال اگر ہوتی تو صدر کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ جو کارروائی کی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ میعاد کم ہونی چاہیے 3 سال کے لیے. اس میں آپ کو موقع ملتا ہے ان لوگوں کو آزمانے کا. ویسے جو ارتقاء کا پروسیس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا عمل، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. پتہ نہیں ہمیں اس کا وقت ملتا ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں وقت ٹائم نہیں ملے گا. ٹائم بڑا کروشل ہے، بڑا کم ہے. حالات اتنے تیزی سے بگڑ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ان معاملات کو نہ سنبھالا تو ان حضرات کو کبھی میں سمجھتا ہوں پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے، سرتاج صاحب نے بھی کہا کہ یہ پروسیس چل پڑا ہے اور آہستہ آہستہ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن کے تھرو آٹومیٹکلی یہ ٹرائل کے تھرو شاید ٹھیک ہو جائے. ایوولوشن کا ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے؟ ہم نے بڑی محنت کر کے 25 سال کے بعد پاکستان توڑا، اب باقی کے پیچھے لگے ہاتھ دھو کر. ایوولوشن کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اگر 50 سال آپ انتظار کریں یا 100 سال انتظار کریں. آہستہ آہستہ ارتقاء کے پروسیس سے ہم یہ چیز سیکھ سکیں گے. ہمیں جلدی کچھ کرنا چاہیے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے یہ موقع ہاتھ سے کھو دیا، تقریباً کھو دیا. 5 ہفتے باقی رہتے ہیں اور وہ عمل ہم پورا نہیں کر سکے جس کو عوام کی توقع تھی.
एहतसाब हम नहीं कर सके, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। आपके ख्याल में जो इलेक्शन में जो लोग आ रहे हैं, यानी जो इस बार पॉलिटिशियंस का कार्डर जो सामने आएगा अगले साल, वो इस पोजीशन में है या उनका इतना स्टैंडिंग है या इतनी अंडरस्टैंडिंग है या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को लीड कर सकें और वो पॉलिसीज बना सकें जो कि हमें 21st सेंचुरी में लेके जाएं? ये वही लोग होंगे जो पहले आए हैं, और हमने देखा कि 8 साल में तो कोई सबक नहीं सीखा, जो कुछ हुआ 4 असेंबलियाँ टूटी हैं, और ये जो पिछली असेंबली थी ये भी हालात को संभाल सकती थी, मगर इन्होंने नहीं संभाला और सदर को मजबूर किया और मौका दिया, मजबूर किया या मौका दिया कि वो कदम उठा सके। तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इनसे, ज़्यादा तवक्को नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। आप मेरे ख्याल है कुछ तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं मार्शल साहब से, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आपने पीपल्स पार्टी ने तो अनाउंस कर दिया है कि वो लोग नए लोगों को टिकट नहीं दे रहे, मे बी दे ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट। मुस्लिम लीग जो है, आप क्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों ने नए लोग किए हैं, तो ये जो नए लोग आपने नए चेहरे लाए हैं, इनका क्या प्रोफाइल है? एक तो नया ये भी होता है कि जी एक जो कैंडिडेट था उसको नहीं दिया, उसके भाई को दे दिया, वो नया चेहरा हो गया। द पॉइंट इज कि नए चेहरे ऐसे आए हैं जो वाकई डिफरेंट हो। उसमें कुछ तो ऐसे हैं ना, जैसे मैंने कहा कि उसमें पढ़े लिखे ज्यादा हैं, प्रोफेशनल लोग ज्यादा हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन डिग्री लेना तो मुश्किल नहीं है जी। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, जिसमें एमआर साहब ने कहा कि आइन में जो सुकम हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है, और सिर्फ यही नहीं कि टर्म थोड़ी सी कम हो, बल्कि फ्लोर क्रॉसिंग पे आईनी पाबंदी हो, और जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके बारे में सही हो। फिर उसके बाद आप अगर, और एक मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत है, अगर हमें मेजॉरिटी अच्छी मिली और मजबूत गवर्नमेंट हो और इंशाल्लाह तावन के साथ हम आईनी अमेंडमेंट कर सकें, फिर उसके बाद जो सिग्नल जाता है स्टेबिलिटी का, अगर अनस्टेबल सिचुएशन है जिस तरह थी, तो वो इकानमी के लिए जहर कातिल है। तो अगर मजबूत गवर्नमेंट है तो वो पॉलिसी की स्टेबिलिटी की वजह से सरमायाकार आएंगे, और हम जो प्रोग्राम इंशाल्लाह दे रहे हैं इस वक्त, वो न सिर्फ काबिल अमल है बल्कि हमारी अपने तजुर्बे की रोशनी में बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो इसलिए मुझे तो कभी उम्मीद है कि इस इलेक्शन के नताइज मुस्बत निकलेंगे, और इस दफ़ा जो गवर्नमेंट इंशाल्लाह बनेगी वो इन बुनियादी मसाइल को, ये सही है कि बाज़ बुनियादी जो सोशल या तालीम की कमी है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन इसमें सतार साहब जो रूट कॉज है, मेरा ख्याल है कि एक सोशल चेंज लाना है, बाकी लोगों को सियासी जो सिस्टम है, पूरा निज़ाम, उसमें इन्वॉल्व करना है, जो कि नहीं हो रहा। आप शायद कह रहे हैं कि आस्ता आस्ता शायद ये हो जाए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो इस चेंज को आगे कर सकती हैं। अगर मुस्लिम लीग समझती है कि वो कुछ जगह पे उसका वोट बैंक ज्यादा है, वो नए चेहरों को ला के भी सीट जीत सकती है, फिर क्या वजह है? क्या ये वो जो एक ग्रुप है द फ्यूडल्स और जो इंडस्ट्री, क्या उनका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि वो एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल को आगे नहीं आने देते? जो ये इमेज बना हुआ है एक पॉलिटिशियन का जनरली कि वो मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, फजीरों में फिर रहा है, तालीम से कुछ थोड़ा लगाव कम है, ये इमेज क्यों बना है? इसकी कोई ना कोई तो वजह है। गुज़िश्ता में था, अब तब्दीली आ रही है, लेकिन उसका मेरा ख्याल है बेहतर जवाब ये है कि आप तब्दीली सिर्फ नेशनल असेंबली के जरिए नहीं ला सकते, उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, ताकि मरकज से सूबे, सूबे से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से नीचे, अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी सियासी अमल में शरीक हो, तो सब के सब जो है वो नेशनल असेंबली के लेवल पे नहीं हो सकते। तो जो मुकामी यूनियन काउंसिलें हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, फिर सूबे की सतह पे है, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस का, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें मैं समझता हूँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका रोल भी बहुत ज़्यादा है, ताकि वहाँ भी लोगों को पार्टिसिपेशन मिले, और गवर्नमेंट जो है वो छोटी हो और वो काम करे जो और कोई नहीं कर सकता, और एफिशिएंट हो, और जो ज्यादातर काम है वो या कम्युनिटीज करें या प्राइवेट सेक्टर करें। मार्शल साहब, आप जाहिर बात है डिसएग्री कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन चेहरों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव क्या है? एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सरताज अजीज साहब ने फरमाया कि हम पढ़े लिखे लोग ला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, मगर हमने तो देखा है कि ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा ऑनेस्ट हो। बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग बहुत करप्ट हैं, और कई अनपढ़ लोग भी ऑनेस्ट होते हैं। ये कोई ज़मानत नहीं। असली मसला यहाँ एक बहुत बड़ा मसला करप्शन का है, कॉम्पिटेंस का नहीं। जो करप्ट लोग हैं वैसे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, ज़हीन भी हैं, तो करप्शन का जो मसला है, इट इज़ ईटिंग इनटू द वाइटल्स ऑफ द स्टेट। हमारा मुल्क जो तबाह हो गया है, कंगाल हो गया है, इसकी वजह है करप्शन, और करप्शन को रोकने का कोई एहतमाम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इस जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या ये सारा निज़ाम तब्दील कर दें? नहीं, अल्टरनेटिव यही था कि इनका एहतसाब होना चाहिए था। एहतसाब शुरू नहीं हुआ, बिस्मिल्लाह नहीं हुई अभी तक, और तकरीबन 3 महीने गुजरने वाले हैं,
احتساب ہوا ہی نہیں. احتساب ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ کے پاس, صدر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ آرڈیننس پاس کریں, لا بنا سکتے تھے, اور 3 مہینے کے اندر بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اس میں یہ تو اس وقت کا ہو گیا, لیکن اس میں دیکھیں ہم لانگ ٹرم میں بات کر رہے ہیں تو جو سیاسی پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ سسٹم کو تھوڑا ڈائریکٹ کریں, انگیج کریں. آپ کے خیال میں کیا رسپانسبلٹی, اور اگر رسپانسبلٹی اتنی نہیں ہے تو پھر واٹ از دی آلٹرنیٹو, ہم یہاں سے کیا کریں؟ رسپانسبلٹی تو ہے, مگر جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ بھی پوری ہونی چاہیے. ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو کرمنلز ہیں ہماری سوسائٹی میں, ان کی نشاندہی ہونی چاہیے, انہیں ایک طرف کرنا چاہیے, تاکہ گند جو ہے سیاست میں وہ صاف ہو اور اچھے لوگ رہ جائیں, اور اس سے ایک لائن ملے گی, ایک عمل شروع ہوگا جس سے بہتر لوگ سیاست میں آئیں گے اور رہیں گے. لیکن اس میں یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں, ایک چھوٹا جو ڈیلیما ہے وہ آپ سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کا یہ ایک ریپوٹیشن ہے ایز اے کلین مین, ایز این آنےسٹ مین, لیکن اس کے باوجود یو ہیو ناٹ سکسیڈڈ ایز اے پالیٹیشین. اس کی کیا وجہ ہے, وائی ہیو یو فیلڈ؟ میں نہیں آپ سے اتفاق کرتا کہ آپ سکسیڈڈ ایز اے پالیٹیشین. اوکے, لیٹ می ریفریز اٹ. آپ الیکشن نہیں جیتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں الیکشن نہیں جیتا, لیٹ می گورنمنٹ میں نہیں آیا, بدنام نہیں ہوا, جی, ڈاکہ نہیں کیا, چوری نہیں کی, پیسے نہیں کھائے, لیکن الیکشن میں کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ ہمارے ملک میں کامیاب سیاستدان کون رہے ہیں ابھی تک؟ ہسٹری میں لکھی جائے گی, باقیوں کا بھی جو ہے منظر پر ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا. 2 ہوئے ہیں سیاستدان کامیاب, ایک ذوالفقار علی بھٹو اور ایک مجیب الرحمان. مجیب الرحمان کی لاش 3 دن برانڈے پہ پڑی ہوئی تھی, ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ملی رونے والا کوئی نہیں تھا. اب تو بہت روتے ہیں. یہ کامیاب سیاستدان تھے. کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ آپ کو عہدہ مل جائے, جھنڈا لگ جائے گاڑی پر. کامیابی یہ ہے کہ آپ ملک کو صحیح مشکل حالات میں صحیح رہنمائی کریں. لیکن میں اپنے جو سسٹم چلا رہے ہیں اس میں تو الیکشن کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اگر آپ جیسا ایک کلین آدمی, آنےسٹ آدمی الیکشن نہیں جیت سکتا تو کیا اس میں سسٹم میں کوئی خرابی ہے؟ نہیں, سسٹم یہی ہے کہ آپ کو اختیار تھا صدر کے پاس کہ وہ ڈیزالو کر کے یہ کر سکتے تھے محاسبہ, انہوں نے ابھی تک کیا نہیں. ابھی تک ہمیں روز کہا جاتا ہے بھائی شروع ہونے والا ہے, نام آئیں گے, ابھی تک کسی کا محاسبہ نہیں ہوا. ان کو اختیار دیا گیا تھا, ان کو اختیار ہے کہ وہ ریفرینڈم کر سکتے ہیں, وہ ریفرینڈم کرا سکتے تھے اس ایشو پر کہ ان لوگوں کو میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یس اور نو. ریفرینڈم بھی نہیں کرایا, اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ریفرینڈم صرف بڑے اہم معاملات پر ہوتا ہے. اس سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ ملک کنگال ہو گیا ہے, بینکرپٹ ہو گیا ہے, اور لوٹ رہے ہیں ملک کو. اس پر لوگوں سے پوچھا, ان کو سزا نہیں دی, اور یہ لوگ پھر آ جائیں گے, اور پھر یہ جو آرڈیننس ہوں گے یہ ختم ہو جائیں گے 4 مہینے کے بعد, اور وہی سلسلہ چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں ہم ایک اینارکی کی اسٹیٹ کے قریب جا رہے ہیں. لوگ تنگ ہیں, بیزار ہیں, اور وہ چاہتے ہیں احتساب. اتنا ان کو دلچسپی نہیں ہے الیکشن میں. اس وقت لوگ چاہتے ہیں احتساب ہو پہلے, بعد میں الیکشن ہو. مگر ہم پابند ہیں کانسٹیٹیوشن کے, لاز کے, ہونا بھی چاہیے. مگر ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے کیا؟ یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں. ٹھیک ہے, ہم اسے مانتے ہیں, ماننا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا 73 میں, اور اس میں بھٹو صاحب 6 امینڈمنٹس لائے. مفتی محمود کو اٹھا کر باہر پھینکا سڑک پر, ان کو مجبور کر کے یہ لائے ہیں امینڈمنٹس لائے. اور پھر آگے ضیاء الحق صاحب, انہیں حلیہ بگاڑ دیا 73 آئین کا. 8th امینڈمنٹ آئی, بہت کچھ کیا, ہم نے اس کو بھی مان لیا. تو مطلب یہ مقصد ہوتا ہے آئین کا کہ عوام کی فلاح کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, اور جو آپ کو آئین اختیار دیتا ہے اسے استعمال کیا جائے. ہمیں یہ آئین ریفرینڈم کا اختیار دیتا ہے صدر کو, اس کو ریفرینڈم کو استعمال کرنا چاہیے, ان سے رائے لینی چاہیے, اور ان چوروں کو, ڈاکوں کو, جن نے ملک کو تباہ کیا ہے, ان سے حساب لینا چاہیے. وہ ہوا ہی نہیں ابھی تک, اور نظر نہیں آتا کہ ہوگا. کیا یہ چور ڈاکو واپس آ رہے ہیں؟ میں احتساب کے حوالے سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب کا مطالبہ ہمارے 1993 کے منشور میں بھی تھا, کیونکہ ہم نے اس کے بعد 1994 میں جب ہمارا 9 پوائنٹ پیکج آیا تو اس میں بھی مطالبہ تھا, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر احتساب کا عمل گورنمنٹ کے پاس ہو تو اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتا ہے. اس لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن, جس کا اپنا پروسیکیوٹنگ, اپنا انویسٹیگیشن نظام ہو, وہی یہ لا سکتا ہے. جب کوئی نہیں مانا تو ہم نے پھر خود بل پیش کیا ستمبر 1996 میں, اور یہ جو نیا آرڈیننس ہے یہ اسی کے مطابق ہے, تو یہ ہمارا مطالبہ پورا ہوا. اب جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو یہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے قانون کے مطابق تقاضے پورے کرنے ہیں تو چند مہینے اس میں لگتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جب تک یہ عمل, یہ تو جاری عمل ہے, کسی میں 6 مہینے لگیں, کسی میں سال لگے گا, کہ الیکشن نہ کراؤ, تو یہ موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, یہ اگر یہ 40 دن خیریت سے نکال لے اور الیکشن کروا لے اور اکانومی کو کولیپس ہونے سے بچائے اور احتساب کا عمل شروع کر دے تو یہ کافی ہوگا. تو ایک ایسا عمل جو کافی عرصے کا ہے, اس کے لیے الیکشن ملتوی کرنے کا جواز نہیں ہے.
لیکن احتساب کا عمل ساتھ ساتھ چونکہ جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے تو اب امید چل پڑی ہے کہ یہ خدا کے فضل سے کچھ نہ کچھ نتائج لائے گی. ساتھ میرا خیال ہے کہ جو پبلک اوپینین بلڈ ہوئی ہے اس دفعہ کہ یہ رشوت اور احتساب کا عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ بجائے خود ایک چیک ہوگا اور اس الیکشن پہ بھی اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ کچھ تو میرے خیال ہے اس عمل میں ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور کچھ جو ہے اس کو عوام ریجیکٹ کر دیں گے, تو انشاءاللہ اگلی اسمبلی جو ہے وہ اس سے بہت بہتر ہوگا. آپ نے ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی, جہاں تک مجھے یاد ہے ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک پروسیس آپ نے شروع کیا تھا کہ جو کینڈیڈیٹس اپلائی کریں گے ان کو بھی چیک کریں گے. جتنے آپ کے پاس اپلیکیشنز آئی ان میں سے کسی کو آپ نے کرپشن کے بیسس پر ریجیکٹ کیا ہے؟ ہاں, 4-5 کیسز ایسے ہیں جو ہم نے ریپوٹیشن کی بیسس پہ, ہمارے پاس ثبوت تو نہیں تھا لیکن ان کی ریپوٹیشن ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ٹکٹ. ان میں کوئی ایسے بھی تھے جو پہلے اسمبلی کے ممبران رہ چکے ہیں؟ ہاں ابھی, اور ان کو کرپشن کے اوپر کیا ہے, ریپوٹیشن کے اوپر. لیکن باقی جتنے تھے ان کو آپ کا یہ خیال تھا کہ ان پہ ایسا جتنا کوئی دھبا نہیں ہے جس کہ پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے ان کو. تو آپ کے خیال, بات وہی میں واپس آ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پارٹیز نے کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا ہے؟ میں تو نہیں کہوں گا 100% کر لیا, لیکن بہت حد تک جو جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے بہت بہتر کیا. لمیٹیشنز کیا ہیں پھر اگر آپ نہیں کر پا رہے تو کیا لمیٹیشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی کہ وہ ایسے لوگوں کو لا رہے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپٹ ہیں؟ نہیں, لوگوں کی سمجھنے کی بات الگ ہے, وہ تو ایک پرسیپشن ہے. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ ان لائک سول سرونٹ, پالیٹیشین جو ہے چیزوں کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اور وہ اور اس کا اگر 50% بھی لوگ بلیو کریں تو ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو جو لوگوں کا پرسیپشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ حقیقت سے قریب تر نہ ہو, لیکن پرسیپشن کسی چیز پر ہی بنتا ہے نا. لیکن وہ اس میں اگر 5% ہے تو وہ سمجھتے ہیں سارے ہیں, تو وہ ہم نے اس حد تک احتیاط برتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو عمل چلے گا جوڈیشل پروسیس, صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ, تو اس سے مزید اسکریننگ ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہمارا سیاسی عمل ہے یہ زیادہ شفاف ہو سکتا ہے. آپ شیئر کریں گے ستار صاحب جو بات کر رہے ہیں؟ یہ ساؤنڈ ویری آپٹمسٹک. خدا کرے گا ایسے ہی ہو, دعا کریں انشاءاللہ. بہرحال بحث تو لمبی ہے لیکن وقت کچھ کم ہے. میں آپ دونوں کا آنے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جناب سرتاج عزیز صاحب, مشل اظہر خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے بحث سنی, امید ہے کہ فائدہ مند ہوگی, لیکن اس میں بات یہاں یہی کہنے کی ہے کہ جمہوریت میں جو فائنل سے ہوتی ہے وہ ووٹر کی ہوتی ہے. احتساب, اکاؤنٹیبلٹی کی آج کل بہت بات ہو رہی ہے. احتساب 3 سطحوں پر ہو سکتا ہے. پہلا تو عدالتوں میں جہاں پہ آپ کو ایویڈنس دینی ہوتی ہے. دوسری سطح ہوتی ہے جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز خود اپنا احتساب کرتی ہیں, اور امید یہی ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن پہ کوئی الزامات ہیں یا جن کو کرپٹ مانا جاتا ہے ان کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے. لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان دونوں سٹیجز سے نکل کر پھر بھی الیکشنز میں آ جاتے ہیں تو پھر تیسری جو سطح ہے احتساب کی وہ عوام کی عدالت